बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। गाजा जंग के 2 साल, दुनिया में कई तब्दीलियां। फलस्तीनियों ने बेमिसाल कुर्बानियों के जरिए फलस्तीन मसला दोबारा जिंदा कर दिया। इसराइल दुनिया में अकेला पड़ गया, जंग के मकसद हासिल करने में नाकाम। दुनिया भर में यहूदी खौफ के साए में जीने पर मजबूर। कई मुल्कों ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया, इत्तेहादियों ने भी इसराइल का साथ छोड़ दिया। फलस्तीनियों के खून ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर पानी फेर दिया। अरबों और इसराइल के दरमियान दोस्ती के मंसूबों पर ओस पड़ गई। इजिप्ट में जंगबंदी समझौते पर बातचीत जारी। 4 शंबे को अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ भी हिस्सा लेंगे। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले, मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। अमरीका पाकिस्तान को 2030 तक जदीद एयर टू एयर मिसाइल्स देगा। तीन अमरीकी साइंसदानों को मिला फिजिक्स का नोबेल इनाम। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा जंग के 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 बरसों में फलस्तीनियों ने कैसी कुर्बानियां दी, इसराइल ने क्या खोया क्या पाया, दुनिया कैसे बदली, जानने की कोशिश करते हैं दुनिया भर से की इस खास रिपोर्ट में। गाजा जंग के 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 बरसों में दुनिया, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बदला और बहुत कुछ बदलने वाला है। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के कंट्रोल वाले इलाकों में हमास ने एक ऐसा हमला किया था जिसने इसराइल की ताकत के भरम को तोड़कर रख दिया था। वो हमला महज एक शुरुआत था, इसके बाद बहुत सी तब्दीलियां और हुई। इसराइल फलस्तीन मसला 1948 से पाया जाता है, लेकिन 7 अक्टूबर के हमलों से पहले दुनिया ने फलस्तीन मसले को भुला दिया था। इसराइल ने 2007 से गाजा की नाकाबंदी कर रखी थी। गाजा को एक खुली जेल बनाकर रखा गया था। फलस्तीनी 7 अक्टूबर से पहले भी इसराइल के जुल्म का शिकार थे, लेकिन फलस्तीन मसला दुनिया की नजरों से ओझल हो गया था, दुनिया के एजेंडे से बाहर हो गया था। सबसे बड़ी तब्दीली जो फलस्तीनियों ने अपने खून की कुर्बानी देकर दुनिया में लाई है, वो यह है कि फलस्तीन का मसला फिर से जिंदा हो गया है। पिछले 2 साल से दुनिया के हर अखबार और हर टीवी चैनल पर रोजाना फलस्तीन का जिक्र होता है। यह फलस्तीनियों की एक कामयाबी है, अगरचे इसके लिए उन्होंने बहुत भारी कीमत चुकाई है। इसराइल 2 साल से मुसलसल बर्बरियत कर रहा है। इस जुल्म और बर्बरियत में 67,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हुए हैं। 80% से ज्यादा गाजा खंडर बन चुका है। सख्त नाकाबंदी की वजह से भूख से मौतें हो रही हैं। गाजा के हॉस्पिटल्स इलाज करने की पोजीशन में नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद ये फलस्तीनियों की कामयाबी है कि उन्होंने अपनी शहादतों और अपनी तबाही और मजलूमियत के जरिए इसराइल को दुनिया में अकेला कर दिया है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक कई मुल्कों में लोग फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाते हुए सड़कों पर निकल रहे हैं।
اب تو یورپی ملکوں اور دوسرے مغربی ملکوں کی حکومتیں بھی اسرائیل سے دور ہو رہی ہیں۔ کئی ملکوں نے، جن میں فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، آئرلینڈ، اسپین، پرتگال وغیرہ شامل ہے، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان میں سے کئی ملک اسرائیل کے روایتی اتحادی تھے۔ 2 سال کی غازہ جنگ کی وجہ سے جیو پولیٹکس میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ 7 اکتوبر سے پہلے G20 ملکوں کی ایک میٹنگ انڈیا میں ہوئی تھی، جس میں انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کے منصوبے کے خد و خال کو طے کیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا معاشی منصوبہ تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ تعلقات قائم کریں، لیکن حماس کے حملے نے اس منصوبے کی دھجیاں بکھیر دیں۔ اب کوئی اس سمجھوتے کی بات نہیں کر رہا ہے اور یہ سمجھوتا سرد خانے میں پڑ گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی میعاد کے دوران ابراہم ایکارڈ کے تحت بعض عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، لیکن پچھلے 2 برسوں نے ان عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان پھر سے دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ ان 2 برسوں میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ عرب ملک اپنی سیکیورٹی، امریکہ، اسرائیل، ایران اور فلسطین کے تعلق سے اپنی برسوں کی پالیسیوں پر دوبارہ غور کے لیے مجبور ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اہم ڈیفنس ڈیل اس کی ایک مثال ہے۔ دوحہ میں اسرائیل کے حملے کے بعد خلیجی ملک اب اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آنے والے دنوں میں اور بھی بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ ایران کی قیادت والے مزاحمت کے محاذ نے ان 2 برسوں میں بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ غازہ جنگ صرف غازہ تک محدود نہیں رہی۔ جنگ کے شعلے ایران، لبنان، یمن، سیریا، قطر اور عراق تک بھی پہنچے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 دن کی جنگ لڑی گئی، جس کے دوران اسلامی جمہوریہ نے یہودی ملک کے دانت کھٹے کیے اور دنیا میں کئی لوگوں کے منہ بند کیے۔ ایران کے کئی فوجی جنرلز اور سائنٹسٹ اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہوئے۔ لبنان کی حزب اللہ تحریک کے لیڈر حسن نصر اللہ شہید ہوئے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ سنوار نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ تو صرف کچھ نام ہیں۔ یمن کے وزیر اعظم کو پوری کیبنٹ کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ مڈل ایسٹ میں ایک بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ ایران کے پرانے اتحادی بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان کی جگہ ایک ایسے لیڈر صدر بن گئے جو کبھی داعش یا آئسس کے لیڈر تھے۔ سیریا میں یہ تبدیلیاں عالمی سیاست، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں بڑی طاقتوں کے کھیل کے بارے میں بہت کچھ کہتی ہیں۔ غازہ میں 2 سال سے جاری جنگ اسرائیل کے لیے کوئی منافع کا سودا نہیں تھا۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے لڑائی میں 1,500 سے زیادہ اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ ان میں تقریباً آدھے فوجیوں کی عمر 21 سال سے کم ہے۔ تقریباً 50 اسرائیلی فوجیوں نے خودکشی کی۔ سینکڑوں سپاہی دماغی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ سٹارٹ اپس بند ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے لوگ بھی جنگ روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ اسرائیل اس جنگ کے دوران ایک لمحہ بھی چین سے نہیں سو پایا۔ صرف یہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہودیوں پر حملوں کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ غازہ جنگ کو نیتن یاہو کی شخصی جنگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ نیتن یاہو کو ملک میں کئی مسائل ہیں، خاص طور پر کرپشن کے الزامات کا انہیں سامنا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نیتن یاہو نے اپنی کرسی بچانے کے لیے دنیا کے چھوٹے سے خطے میں قیامت مچائی ہے اور جنگ کو طول دیا ہے، لیکن وہ جنگ کے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اسرائیل نے جنگ شروع کرتے ہوئے 2 مقصد مقرر کیے تھے، حماس کو مٹانا اور ہوسٹیجز کو واپس لانا، لیکن 2 سال کی بدترین بربریت اور بھرپور طاقت کے استعمال کے باوجود یہ دونوں مقصد حاصل نہیں کیے جا سکے۔ حماس آج بھی قائم ہے اور اسرائیل آج اسی حماس کے ساتھ جنگ بندی سمجھوتے کے لیے بات چیت کر رہا ہے اور ہوسٹیجز آج بھی حماس کی قید میں ہیں۔ اس جنگ میں سب سے بڑی قیمت شاید فلسطین کے بچوں اور عورتوں نے چکائی ہے، جہاں 66,000 شہادتوں میں آدھے عورتیں اور بچے ہیں۔ بے شمار بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا گیا۔ جنگ رکنے کے بعد بھی وہ اس وقت کی تلخیوں کے ساتھ جئیں گے۔ وہ شاید کبھی نارمل زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ ان میں کئی بچے ماں باپ اور رشتہ داروں سے محروم ہو چکے ہیں۔
غازہ جنگ نے دنیا کے نظام کو کھوکھلا ثابت کر دیا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز، یورپی یونین، عرب لیگ اور OIC جیسے ادارے اب محض تماشے نظر آتے ہیں، کیونکہ 2 سال سے مسلسل بربریت کا صرف تماشا دیکھا جا رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی نظام بچوں کے قاتل اسرائیل کو حملے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ جہاں فلسطینیوں کو یورپ اور لیٹن امریکہ کے ملکوں اور پوری دنیا کی اخلاقی تائید حاصل ہو رہی ہے، وہیں امریکہ بڑی ڈھٹائی سے فوجی اور سفارتی محاذ پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس جنگ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں ہے، بلکہ امریکہ ہی اسرائیل ہے اور اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ یمن کے حوثی آج بھی اسرائیل کے اندر دہشت پیدا کر رہے ہیں۔ یمنیوں نے اس جنگ کے دوران کئی قربانیاں دی ہیں۔ بے سر و سامان یمنیوں کا یہ جذبہ دولت مند عرب ملکوں کو ان کے انسانی، مذہبی اور اخلاقی فرض کا درس دے رہا ہے اور عربوں کی بے حسی اور بزدلی کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ غازہ کے لیے لاکھوں لوگ لندن، میلبرن، نیو یارک، برلن جیسے شہروں میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جدہ، دبئی، منامہ، دوحہ جیسے شہروں میں ایمان والے خاموش ہیں اور انہیں مظلوم غازہ میں اپنے بھائیوں کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ویڈیو ایڈیٹر عنایت کے ساتھ شجیع اللہ فراست۔ غازہ جنگ بندی کے لیے ایجپٹ میں بات چیت جاری ہے، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے وہاں نسل کشی پر مبنی اپنی جنگ بھی جاری رکھی ہے۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف چہارشنبے کو غازہ کے بارے میں ہونے والی بات چیت میں حصہ لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یقین ظاہر کیا ہے کہ جلد ہی غازہ ڈیل ہو جائے گی۔ غازہ جنگ کے 732 دن پورے ہو گئے ہیں۔ منگل کو بھی اسرائیل نے حملے کیے۔ صبح سے دوپہر تک کم سے کم 10 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں اسرائیل نے غازہ میں 143 حملے کیے اور 106 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ اس دوران کٹر یہودیوں کے گروپ نے منگل کو ایک بار پھر مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر اسرائیلی فوج نے دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اس دوران فلسطین کے مزاحمت کاروں نے غازہ میں اسرائیلی فوجیوں پر بھرپور حملہ کیا۔ اس حملے میں 6 اسرائیلی سپاہی زخمی ہوئے۔ امدادی قافلے سمود میں شامل پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی فوج نے رہا کر دیا۔ اس دوران مشتاق احمد نے بتایا کہ حراست کے دوران ان پر اور دوسرے ساتھیوں پر ٹارچر کیا گیا۔ غازہ جنگ کے 2 سال پورے ہونے کے موقع پر یونائٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے سویلینز کو نشانہ بنانے کی مذمت کی۔ انہوں نے غازہ میں حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا اور اسرائیلی لیڈر سے کہا کہ وہ ایسی کارروائیوں سے باز آ جائیں جن سے شہریوں کی زندگیاں اور مستقبل متاثر ہوتے ہیں۔ فزکس کے نوبل انعام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس بار 3 امریکی سائنسدانوں کو یہ انعام دیا گیا۔ ان میں جان کلاک، میشیل ایوٹ اور جان مارٹینز شامل ہے۔ انہیں الیکٹرک سرکٹ میں مائکروسکوپک کوانٹم میکینیکل ٹنلنگ کے لیے اس پر ریسرچ کے لیے یہ ایوارڈ دیا گیا۔ امریکہ پاکستان کو 2030 تک ہوا سے ہوا میں وار کرنے والے جدید میزائل دے گا۔ اس سلسلے میں $2.5 بلین کا ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ ان ہتھیاروں سے پاکستانی فوج کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کئی برسوں سے اس طرح کے میزائل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالیہ عرصے میں پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر نے امریکہ کے کئی دورے کیے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقاتیں کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ دنوں میں پاکستان کی طرف جھکاؤ دیکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہا ہے کہ وہ ان 3,66,000 ووٹرز کی تفصیلات دے جنہیں SIR کے بعد قطعی ووٹر لسٹ سے نکال دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے کہا کہ ان میں سے زیادہ تر ناموں کے سلسلے میں کوئی اعتراضات یا نمائندگیاں نہیں کی گئی ہیں۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالا باغچی نے الیکشن کمیشن سے جمعرات 9 اکتوبر تک تفصیلات مانگی ہیں۔ ایک دن پہلے بہار الیکشنز کی تاریخوں کا اعلان کیا گیا۔ بہار میں 6 اور 11 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ غازہ جنگ کے 2 سال، دنیا میں کئی تبدیلیاں، فلسطینیوں نے بے مثال قربانیوں کے ذریعے فلسطین مسئلہ دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسرائیل دنیا میں اکیلا پڑ گیا، جنگ کے مقصد حاصل کرنے میں ناکام، دنیا بھر میں یہودی خوف کے سائے میں جینے پر مجبور۔ کئی ملکوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا، اتحادیوں نے بھی اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔
فلسطینیوں کے خون نے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور پر پانی پھیر دیا، عربوں اور اسرائیل کے درمیان دوستی کے منصوبوں پر اوس پڑ گئی۔ ایجپٹ میں جنگ بندی سمجھوتے پر بات چیت جاری، چہارشنبے کو امریکی نمائندے وٹکاف بھی حصہ لیں گے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے، مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں، مسجد اقصی کی بے حرمتی۔ امریکہ پاکستان کو 2030 تک جدید ایئر ٹو ایئر میزائلز دے گا۔ تین امریکی سائنسدانوں کو ملا فزکس کا نوبیل انعام۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔